अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरोख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, बहुत ही स्पेशल वीलॉग लेके आपके सामने हाजिर हैं। दो बहुत बड़ी खबरें। एक तो आपको ये बताएंगे कि पीटीआई मीडिया सेल जो है उसने तबाही मचा के रख दी है। वो तमाम हदें क्रॉस कर ली हैं जो आज तक कोई पार्टी नहीं कर सकी, और ये कोई खुशी की बात नहीं है। आज हम आपको कुछ ऐसी डिटेल्स बताएंगे कि आप कानों को हाथ लगा लेंगे कि भाई ये कौन कर सकता है, ये क्या मोहब्बे वतन पाकिस्तानी वाकई कर सकते हैं। ये डिटेल जानेंगे क्या स्टोरी है। और दूसरी हम आपको ये बताएंगे कि ऐसा लग रहा है कि तालिबान रजीम शायद अब उड़ जाए, शायद फारिग हो जाए। जो तालिबान इस वक्त टीटीए जिसे हम बोलते हैं, जो अफगानिस्तान को इस वक्त गवर्न कर रहे हैं, हो सकता है कुछ अरसे बाद वो आपको नजर ना आए और ये तख्ता पलट दिया जाए या ये खुद ही खत्म हो जाए। बड़ी खतरनाक सिचुएशन डेवलप हो चुकी है, ये आपको बताएंगे कि क्या हुआ है। तो यही दो हमारी मेन स्टोरीज हैं। तो सबसे पहली स्टोरी तो मेरे ख्याल पीटीआई के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं कि पीटीआई मीडिया सेल ने ऐसा क्या कर दिया है कि हमें इस तरह से या इस लहजे में ये बात करनी पड़ रही है। अब ये 2 चीज़ें हैं, एक तो अकाउंट्स से रिलेटेड रिलेटेड चीज़ें हैं, वो तो ज़ाहिर है आगे चल के मैं बताऊँगा, लेकिन ये जो पीटीआई के अंदर जो कुछ हो रहा है वो बड़ा खौफनाक है। एक तो पहली मर्तबा इस तरह हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पठान कार्ड खेलने की कोशिश की है। इससे पहले पंजाबी कार्ड खेला जाता था, उससे पहले सिंधी कार्ड खेला जाता था। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर सिंधी कार्ड इस्तेमाल हुआ है, और उसके ऊपर ज़ाहिर है अल्ताफ़ हुसैन को भी आप ले लें, वो भी अपना महाजिर कार्ड इस्तेमाल कर लेते थे, सिंधियों के साथ लड़ना शुरू कर देते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उससे पहले जो वहाँ पे जो ऐसी पार्टीज़ हैं जिनको हम कह सकते हैं लहदगी पसंद पार्टीज़ भी, जो पहले लोग थे और अब तो खैर वैनिश हो गए हैं वो सारे, जो बहुत ज़्यादा सिंध कार्ड इस्तेमाल करते होते थे, लेकिन उसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है। ठीक है। तो वो सब लोग तो वैसे ही चले गए वक्त के साथ साथ, लेकिन फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कार्ड इस्तेमाल किया, फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने पंजाब कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जाग पंजाबी जाग, और हम्म। पंजाब बैंक भी बना दिया, और उसके बाद मरीम नवाज साहबा जो हैं वो भी ये कार्ड खेलना चाह रही हैं। ठीक है। लेकिन जो पठान कार्ड है वो बड़ा कम इस्तेमाल हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि पहले एएनपी की तरफ से कभी आवाज़ें उठी थी, लेकिन वो इस किस्म की आवाज़ें नहीं थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठानी शुरू कर दी। अब ये जो नूरीन न्याजी साहिबा का जो इंटरव्यू है ना, वो बड़ा खौफनाक है, और मेरा ख्याल है उसने आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा कोहराम बर्पा कर देना है, और ये जो सूरत है इसको वो इनलार्ज कर देगा। अब ये छोटी नहीं रहेगी ये मामला, क्योंकि वहाँ बैठ के जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है और इंडियन चैनल्स को, उसके अंदर उन्होंने पठान कार्ड इस्तेमाल किया है। ठीक उन्होंने है। कहा जी ये पठान जो है ना बड़े बहादुर होते हैं, ये रोकने वाले हैं ही नहीं, इनको इमरान खान साहब ने रोका हुआ है, नहीं तो ये सारे के सारे आ जाएंगे और जेल तोड़ के इमरान खान साहब को बाहर ले जाएंगे। हम्म। और इस टाइप की जो बातें हैं ना, ये बड़ी ख़तरनाक बातें हैं, और वो भी आप कहाँ बैठ के कर रहे हैं, वो आप इंडिया के चैनल के ऊपर बैठ के कर रहे हैं, ठीक है। जो ज़ाहिर है जिसके कुछ नताइज हैं। और जो मेरी इत्तला है कि इसको इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत माइंड किया है। हम्म। उन्होंने कहा जी आप ज़रूर एहतजाज करें, अडयाला जेल के सामने आप रोज़ एहतजाज करते हैं, हम मज़ीद एहतजाज करें। आप इंटरव्यूज़ देते हैं, किसी खातून को गिरफ़्तार नहीं किया गया, लीमा खान साहबा बार बार उनको अदालत बुलाती है, लेकिन वो अदालत में नहीं जाती। इसके बावजूद जब वो गईं तो उनको डिटेन किया गया सिर्फ गवाही की हद तक या उनकी हाज़िरी तक, और जो उनकी हाज़िरी मुकम्मल हो गई तो उसके बाद उनको भी रिहा कर दिया गया। तो किसी खातून को जिसका इमरान खान साहब की फैमिली के साथ ताल्लुक़ है, उसको अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया गया। लेकिन ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह अलीमा खान साहबा उससे पहले नैरेटिव देती थी, जो अब नौरीन साहिबा ने देना शुरू कर दिया है, तो ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट इस पे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और उन्होंने कहा जी अब ये कंट्रोल करना पड़ेगा। या तो पाकिस्तान के अंदर जो लोग इंडियन चैनल्स पे बैठते हैं उनके ऊपर पाबंदी लगेगी ठीक है। कि आपने अगर इंडियन चैनल पे जाना है तो फिर आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी, इसके बगैर आप वहाँ पे जाके बात नहीं कर सकते। हम्म। और अगर आप बात करते हैं तो फिर आपके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अब ये जो प्रेसिडेंट बन रहा है, इससे एक नया कानून पास होगा, या जो पुराने कवानीन हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये वाकई मामला ख़तरनाक हो गया। ठीक और है। ये सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं है कि नूरीन साहबा ने इंटरव्यू दे दिया या अलीमा खान साहबा ने इंटरव्यू दे दिया, अब तो सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो भी कपड़े फाड़ के बाहर निकले हुए हैं, और उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि जनाब कानून को हाथ में ले लेंगे, और साथ साथ उन्होंने कहा हालात ख़राब हुए तो संभलेंगे नहीं, और दूसरा ये पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। ये तो ठीक है, पार्लियामेंट की कार्रवाई तो मुद्दत होगी नहीं चल रही, और अगर हम्म। चल भी रही है तो उसका फ़ायदा भी क्या है। मैं तो हम्म। अक्सर लोगों को कहता हूँ ये नाम की पार्लियामेंट है, हम्म। वो चले या ना चले फ़र्क तो कोई पड़ता नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर तनख्वाहें और गाड़ियाँ लेने के लिए आती है, इसके अलावा तो उनका काम ही कोई नहीं है। यहाँ हम्म। कानून पास करने के वक्त आता है तो वो बाहर चले जाते हैं, बाइकआउट कर देते हैं, तो उसका इतना इशू नहीं है। लेकिन ये जो कानून को हाथ में लेने की धमकी है,
اور ساتھ یہ کہنا کہ حالات سنبھلیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک اور 9 مئی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دوبارہ کو 9 مئی کو پلان کر رہے ہیں کہ اس ٹائپ کے اقدامات کیے جائیں کہ جس سے حالات کنٹرول نہ ہو سکے۔ اور جو نورین صاحبہ کی بات ہے نا، اس کو ایسے نہیں لینا چاہیے جس میں انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ پٹھان تو ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، سنبھلنے والے لوگ نہیں ہیں، ان کو خان نے روکا ہوا ہے، اگر خان ان کو اجازت دے دے تو یہ جیل توڑ کے عمران خان صاحب کو باہر لے کے نکل جائیں گے۔ آج تک ویسے کوئی جیل ٹوٹی نہیں سوائے خیبر پختونخوا کے اندر، جو دہشت گرد تھے ان کی جیلیں ٹوٹی ہیں، اور ان کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے وہ لوگوں کو لے کے نکل گئے تھے۔ جس میں ٹی ٹی پی کی بڑی ٹی تعداد ٹی نکلی تھی۔ پی اور ایک نہیں 3-4 مرتبہ ٹوٹی ہیں، اور 3-4 مختلف جگہوں پہ ٹوٹی ہیں۔ اوکے۔ تو اس کے علاوہ تو کسی نے جیل نہیں توڑی پاکستان میں کہ جیل توڑ کے کوئی بندہ باہر لے گئے۔ ایون ذوالفقار علی بھٹو جیسا بندہ جو تھا، جو انتہائی پاپولر تھا پاکستان کے اندر، اس کے لیے جیل نہیں ٹوٹ سکی۔ ان کے لیے تو یہ بھی تھا کہ وہ امریکہ سے بندے آ جائیں گے، بلکہ کرنل قذافی کے بارے میں یہ تھا کہ وہ اپنے لوگ بھیجیں گے، وہ آرمی آئے گی اوپر سے فضا سے اور جیل توڑ کے ان کو لے جائے گی۔ اور کچھ اور سازشیں بھی کی گئیں کہ جی جیل توڑ کے بھٹو صاحب کو لے جائے گی باہر کی طاقتیں، لیکن وہ بھی نہیں کر سکیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ سہیل آفریدی صاحب یہ کر سکیں گے، یا خیبر پختونخوا سے لوگ نکلیں گے اور جیل توڑ دیں گے۔ اور اگر یہ ہو گیا تو پھر یہ عمران خان صاحب کے لیے زندگی کو مزید مشکل بنا دیں گے۔ پھر یہ جو ہر ہفتے باہر سے گوشت آ رہا ہے اور دیسی مرغی آ رہی ہے اور دیسی گھی آ رہا ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ اڈیالہ جیل میں نہیں رہ سکیں گے، پھر یہ اڈیالہ جیل سے نکال کے ان کو کنٹونمنٹ میں رکھا جائے گا کسی میں، اور وہاں پہ ایک جیل تیار بھی ہے جس کا ہم بار بار ذکر بھی کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایک جیل احتیاطاً تیار رکھی ہوئی ہے اچھا۔ کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال ہو جاتی تو عمران خان صاحب کو یہاں سے نکال کے پھر کنٹونمنٹ میں رکھا جائے گا۔ پھر طریقہ یہی ہے کہ آپ پھر ایک فوج ہی بنا کے لے کے آئیں، پھر تبھی عمران خان صاحب کو لے جا سکتے ہیں، جو ظاہر ممکن نہیں ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ حالات جو ہیں خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ خود عمران خان صاحب کے لیے مشکلیں پیدا کرتے جا رہے ہیں، ان کی پارٹی مشکلیں پیدا کرتی جا رہی ہے۔ دوسرا یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جان لینا چاہتے ہیں، یا عمران خان صاحب کی جان لے لیں گے یہ، یا عمران خان صاحب کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو نقصان پہنچا سکے، وہ میں بار بار جو کہتا ہوں نا، لا آف اٹریکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، وہ الٹیمیٹلی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بار بار عمران خان صاحب کی موت کا ذکر کرتے ہیں یا موت کی بات کرتے ہیں، تو خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی یہ ہو جائے، تو ان سے ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہیے کہ آپ کو اچھا بھی سوچا کریں، پازیٹیو بھی سوچا کریں۔ آپ کیوں یہ سوچتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا؟ وہ ایک بڑا عجیب و غریب سا لطیفہ ہے نا، کہ ایک خامد گھر لیٹ پہنچا نا، گھر نہیں آیا تھا، تو اب بیگم جو تھی اس کی پریشان تھی، تو اس نے اپنی ماں سے ذکر کیا کہ جی وہ ابھی تک میرا خامد گھر نہیں آیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، خدا خیر کرے، حالات بڑے خراب ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں مجھے شک ہے کہ کہیں اس کا کوئی افیئر نہ چل رہا ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ گل چھڑے اڑا رہا ہو کسی جگہ پہ۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ اچھا سوچتے ہوتے ہیں، اتنا برا سوچنے کی کیا ضرورت ہے، تم کیوں سوچ رہی ہو کہ وہ گل چھڑے اڑا رہا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی ٹرک کے نیچے آ گیا ہو بیچارہ۔ تو یہ جو بار بار اس ٹائپ کا سوچنا ہوتا ہے نا جی، کہ عمران خان صاحب کی کوئی جان نہیں لے سکتا، عمران خان صاحب کی جان لے لیں گے، عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں، یا انہوں نے خود ہی خبر دھما دی ہے، نشر کر دی ہے تاکہ ٹیسٹ کیا جا سکے کہ اگر ریاکشن نہیں آتا تو پھر عمران خان صاحب کو دنیا سے رخصت کر دیا جائے۔ تو خدا خوفی کریں، عمران خان پاکستان کے بہت بڑے لیڈر ہیں، پاپولر ہیں، ایک پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں، ابھی جیل برداشت کر رہے ہیں وہ، اور بڑا مردانہ وار کر رہے ہیں۔ دیکھو جو اس کا کریڈٹ ہے وہ ہے، سب کا خیال یہ تھا کہ عمران خان اتنی دیر جیل برداشت نہیں کر سکے گا، میں بھی اس میں شامل ہوں، لیکن عمران خان صاحب نے سب کو غلط ثابت کیا ہے، تو یہ اس کا کریڈٹ ہے۔ اور کوئی بھی لیڈر جب بڑا ہوتا ہے تو جیل سے ہو کے بڑا ہوتا ہے، یہ ساری اس کی ٹیوننگ ہوتی ہے، اس ٹیوننگ کے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اب اگر وہ ایک لیڈر بن رہے ہیں، ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ اپنا ایک ایموشن جذبہ شو کر رہے ہیں، اور خود کو ڈیموکریٹس ثابت کرنے کا وقت آیا ان کا، تو کیوں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جائے؟ جو سب یہ تو پارٹی بن رہی ہے یہ برباد ہو رہی ہے؟ نہیں، کوئی برباد نہیں ہو رہی۔ دیکھو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان زندہ ہے نا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب زندہ ہیں، پارٹی ان کی زندہ ہے، ٹھیک ہے، ایک وقت آیا، ٹرمائل آیا، یہ ختم ہو جائے گا، لیکن اسے مردانہ وار بڑے طریقے سے آپ کو بھگتنا چاہیے۔ اس ٹائپ کی حرکتیں جو ہے نا، یہ عمران خان صاحب کے لیے نقصان دہ ہوں گی، اور یہ جو کر رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہنیں خود ہی عمران خان صاحب کے بارے میں برا سوچ رہی ہیں، پارٹی برا سوچ رہی ہے۔ بھائی خدا خوفی کرو، کوئی طریقے سے چلو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ ان کی شروع زندگی سے کو پی ٹی آئی مزید عذاب کا شکار کر رہے ہیں۔ شروع سے پی ٹی آئی ریڈ لائن بناتی آتی ہے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، یہ نہ کراس کرنا، ریاست کراس کر کے کہتی ہے یہ لو، ہاں، ٹھیک تھوڑا ہے، سا اور آگے تین کر چار دو۔ دفعہ انہوں نے کراس کروائی، ان کا عمران خان کو ہاتھ لگایا تو ہم یہ کر دیں گے اور پکڑ کے اندر کر، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، اب اگر مرد کے بچے ہو تو عمران خان کو گرفتار کروا کے دکھاؤ، ایسے ہو ہی گیا،
اب یہ مطلب وہی والی آپ کی بات ہے کہ بار بار چیز ریپیٹ کر کر کے لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں، جب عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی ایسا شوشہ چھوڑ صحیح، دیتے ہیں۔ یہ ایسے پنجابی طریقہ کار ہے نا، ایک لائن لگا کے نا تو اس کے اوپر بندہ کھڑا ہو اور اس کو کہتے ہیں اگر تو اپنا باپ کا بچہ ہے نا تو اس لکیر سے پیچھے ہٹ کے دکھا، اور ساتھ ہی دوسری سائڈ سے یہ جو تمبوڑیاں ہوتی ہیں نا، ہیں، ان کو چھیڑ دیتے ہیں، بھیڑیں جس کو کہتے ہیں، یا پھر یہ جو شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے اس کو وہ ٹھڈا مار دیتے ہیں، ڈنڈا مار دیتے ہیں یا کو پتھر مار دیتے ہیں۔ اب وہاں سے ظاہر ہے شہد کی مکھیاں ہی الگار کر رہی ہیں، اب بندے کے پاس دو ہی آپشن ہے، یا شہد کی مکھیوں کو کہے کہ آ جاؤ یار کر لو، یا پھر اپنے آپ کو اپنا باپ کا ثابت کر دے۔ تو یہ جو لائنیں کھینچ کے کہنا ہے نا اگر تو مرد کا بچہ تو یہ کر، یار یہ خدا یہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ بس ایک ٹھیک ہے۔ آدمی نے بندوق تانی ہوئی آپ کے اوپر، اب کہتے تو مار مار، اگر تو اپنے باپ کا بیٹا وہ مار دے گا بھائی، کیا اب ضرورت ہے اپنے آپ کو یا اس کو ٹیسٹ کرنے کی۔ تو ٹھیک ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ بڑے طریقے سے چلیں، یہ اگر اس ٹائپ کی حرکتیں کرتے جائیں گے نا، کوئی انقلاب پاکستان میں نہیں آنا، کوئی لوگوں نے نہیں نکلنا۔ اگر یہ اس سے پہلے نہیں نکلے جب آپ نے خود کفن سروں کے اوپر باندھے ہوئے تھے، تو اب تو عمران خان ہے بھی اندر، اور لوگ جو ہے نا ووٹ ڈالنے کے لیے بھی نہیں آ رہے آپ کے پاس، اور ایون عمر ایوب ہری پور سے ہار جاتا ہے۔ تو اس سے میرا خیال یہ ہے کہ ان کو احساس ہو جانا چاہیے، نہ لوگوں کو امتحان میں ڈالیں، نہ عمران خان کی زندگی کو مزید عذاب کا شکار کریں۔ بہتر یہ ہے کہ حالات سے سمجھوتا کریں اور ڈیموکریٹک وے سے آگے بڑھیں، اور اگر ٹھیک ہے۔ آپ اپنے آپ کو اچھی پارٹی ثابت کریں گے تو آپ کا وقت آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس طرح ایک انقلاب لانا چاہیں گے، سو کالڈ انقلاب، جیسے آپ اپنے اداروں کو نقصان پہنچانا چاہیں وہ بھی انڈیا کے ذریعے، تو پھر آپ کے اقتدار میں آنے کا میرا نہیں خیال کہ کوئی راستہ یا گنجائش نکلے گی۔ چوہے صاحب، یہی اداروں کو نقصان پہنچانے سے اس سٹوری کا اگلا پارٹ لے لیتے ہیں۔ کچھ اکاؤنٹس ہیں آپ کے پاس جو آپ جی، بتائیں گے کہ وہ جو فوج کے خلاف بات کرتے ہیں اور وہ آپریٹ کیسے کرتے ہیں، ذرا یہ بتائیے۔ اب دیکھیں یہ جو ایک جو چیزیں جو تحقیقات ہم نے کی ہیں نا، اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ جو ان کا میڈیا سیل ہے وہ وی پی این استعمال کر رہا ہے، اور وی پی این استعمال ہونے کی وجہ سے اس کا ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی اصل لوکیشن جو ہوتی ہے وہ چھپ جاتی ہے، کیونکہ وی پی این اپنی لوکیشن تبدیل کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اس سے پہلے عمران خان صاحب کا جو افیشیل اکاؤنٹ تھا وہ سعودی عرب دکھا رہا تھا، اور اس کے بعد نارتھ امریکہ چلا گیا، کیونکہ وہ وی پی این کے ذریعے آپریٹ ہو رہا ہے۔ تو اب ان کے جتنے اکاؤنٹس ہیں یہ وی پی این کے ذریعے استعمال کر رہے ہیں تاکہ ان کی اصل لوکیشن جو ہے سامنے نہ آ سکے، بالخصوص جو یورپ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ان کے لوگ، ان کو پتہ ہے کہ کسی نہ کسی وقت ہمیں پکڑے جائیں گے، اور اگر ہمارے خلاف کسی نے یہاں پہ کیس بھی کر دیا، شکایت بھی کر دی، تو ہماری جان نہیں بچ سکے گی۔ ٹھیک تو ہے۔ اس لیے وہ اس ٹائپ کے کھیل کھیلتے ہیں کہ ان کو آپریٹ ہی وی پی این کے ذریعے کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خبر کو پھیلانا ہوتا ہے، جو اس کو گیئر کرنا ہوتا ہے، اس کے ذریعے بھی یہی اسی ٹائپ کے ٹولز استعمال کرتے ہیں۔ ایک اکاؤنٹ ہے جس کا ہم ذکر کر دیتے ہیں، ایک مثال ہے، جیسے یہ ہزاروں میں سے ایک مثال ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی ہے۔ انکیڈو اس کا نام ہے، انکیڈو، اینکیڈو ریبورن۔ انکیڈو ریبورن، انکیڈو ریبورن کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے، اور اس کے اندر جب ٹویٹس وغیرہ لگتی ہے تو اس کے اندر جو رسپانڈ لیول ہے نا وہ بڑا عجیب و غریب سا ہے، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 111 جو اس کے اوپر رسپانس کیے جاتے ہیں، اور 111 جو ہیں اس سے سارے کے سارے جو رسپانس ہے یہ فوج کے خلاف ہوتے ہیں، اور اس کے اندر سارے کا سارا جو مواد ہے وہ زہریلا ہوتا ہے، بلکہ 111 کا جب ہم نے انالیسس کیا تو 108 جو تھے رسپانس جو تھے وہ سارے کے سارے فوج کے خلاف تھے۔ اور یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پراپر ایک اکاؤنٹ ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ پاک فوج کو ٹارگٹ کرے۔ دیکھیں پاکستان فوج کا جو سیاسی کردار ہے میں اس کا خلاف ہوں، ہمیشہ سے خلاف ہوں، آج بھی خلاف ہوں، اس کے بعد بھی خلاف رہوں گا۔ فوج کو سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک حقیقت ہے، اور ہمیں اس حقیقت سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جنرل پرویز مشرف فوج نہیں ہے، وہ فوج کے سپہ سالار تھے، وہ آرمی چیف تھے، فوج کچھ اور ہے۔ اسی طرح جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں فوج کو لیڈ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی کسی فلسفی سے ہم اتفاق نہ کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاک فوج کو گالی دے دیں، اور اس پاک فوج کو گالی دے دیں جو روز آپ کے لیے قربانیاں دے رہی ہے، جو بارڈر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، جو اسلحہ لے کے بیچارے کھڑے ہوئے ہیں اس سردی میں، اس برف باری کے اندر، اور دوسری سائڈ سے گولیاں کھا رہے ہیں، ان کی لاشیں وہاں سے آ رہی ہیں۔ کتنے زیادہ آفیسرز ہیں ہمارے، سینکڑوں کی تعداد میں جو آفیسرز ہیں جو شہید ہوئے ہیں، اور پاک فوج دنیا کی واحد فوج ہے جس کے اندر آفیسرز نے قربانی دی، اور یہ آفیسرز میجر جنرل اور لیفٹیننٹ جنرل تک کے آفیسر شامل ہیں۔ ہاں جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں تقریباً 7-8 ہزار 10 ہزار کے قریب قربانیاں اس دہشت گردی کی جنگ میں پاک فوج کی ہیں۔ تو جب آپ فوج کو برا کہتے ہیں کسی ایک ایکٹ کی وجہ سے تو وہ ناقابل برداشت ہے، اچھا چوہے تو صاحب، اس کو نہ فوج برداشت کرے گی اور نہ پاکستان برداشت کرے گا۔ اور یہ جو 7 مئی کا جو ہماری جو جنگ ہوئی ہے اس میں جو پاکستان فوج کی اچیومنٹ ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد ہمیں کو 10 15 20 سال تک فوج کے کسی شخص کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھنا چاہیے۔
میں صحیح ہے۔ اچھا میں یہ اب سوشل میڈیا کی جیسے بات کر رہے ہیں نا، تو ڈاکٹر فرحان ورک ہیں کہ ان کا سابق سوشل میڈیا کے ونگز کو سنبھالتے رہے ہیں، ان سے میری بات ہوگی اس بارے میں۔ ٹھیک تو میں نے کہا تھوڑا سا ڈیٹیل، میں نے کہا ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کے اکاؤنٹ آپریٹ کس طرح سے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جیسے یہ ایک ہم نے اکاؤنٹ بتایا، اس پہ وہ بائی دا وے انہوں نے ویڈیو بھی بنائی تھی۔ اچھا ہاں، اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ اکاؤنٹس بتایا، وہ ڈیٹیل بہت زیادہ ہے، ہم ساری ادھر دے نہیں لمبی سکتے، لمبی لیکن لمبی ہے انہوں نے ماڈس آف آپرنڈی بتایا کہ ہوتا کیا ہے، کہ ایک اکاؤنٹ ہے جو کوئی ایک فوج کے خلاف بول رہا ہے یا کوئی اس نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ بہت سارے اکاؤنٹ لنکڈ ہوتے ہیں جو ویٹ کرتے ہیں اس کی ٹویٹ کا، فالوورز ہیں نا سارے، اور فالوورز ہیں، ہاں وہ سارے کے سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ مطلب اگر 100-200 اکاؤنٹ اسے ٹویٹ ری ٹویٹ کر رہا ہے یا نیچے آ کے میسجز کر رہا ہے، ان اکاؤنٹس کو جب کھول کے دیکھیں، اور میں نے وہ کھول کے دیکھا تو پتا چلا کہ سب کے سب کا ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ سب فوج کو گالی دے رہے بہت سارے وہ پراپر کریٹ کی گئی ہے نا، یہ ایک چین ہوتا ہے نا جی۔ ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ آپ مثلا ایک ٹویٹ کرتے ہیں، اس کو جو فوری طور پہ جو فالو کرنے والے یا ری ٹویٹ کرنے والے اکاؤنٹس ہیں نا، وہ اگر ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو الگوریدم پکڑ لیتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے اور اس کو پھیلانا چاہیے، تو یہ اس کو شروع میں ہی گیئر کر دیتے ہیں۔ اور یہ سب لوگ واٹس ایپ گروپس پہ ہوتے ہیں، مثلا واٹس ایپ گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بتایا جاتا ہے کہ ابھی میں یہ ٹویٹ کرنے لگا ہوں، اوکے، اور سب اپنے سسٹم پہ بیٹھ جاتے ہیں، جو ہی ٹویٹ ہوتی ہے تو سیکنڈز کے اندر جو اس کے اوپر یہ رسپانس الغار ہوتی ہے، اس کو جو رسپانس آتا ہے تو الگوریدم کے اندر آ جاتا ہے، اور الگوریدم کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ انسان تو نہیں ہے، وہ ایک مشین ہے، اور مشین کو جب بمبارڈمنٹ اس کے اوپر ہوتی ہے تو وہ پھر اس کو سیریس لینا شروع کر دی، اور اس کے بعد اس کو پھیلانا شروع کر دی، تو جو ہی وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ پیچھے چپ کر کے بیٹھ کے پھر تماشا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک سائنس ہے، کوئی اتنی بہت زیادہ مشکل سائنس بھی نہیں ہے، لیکن لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے کہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت نہیں، وہ بنا کے دیا جا رہا ہے، وہ مشین کر رہی، اے آئی کر رہی۔ یہ کر رہی ہے۔ بالکل، چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ ٹاپک پہ، ہمارے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک افغانستان کے حوالے سے۔ جی افغانستان کے حوالے سے سیدھا سیدھا یہ لگ رہا ہے کہ ایک ہی چیز میں شاید اب پاکستان سیریس ہو گیا۔ میں شاید کا ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ ابھی کو ہوا نہیں ہے، افغانستان رجیم اڑ سکتی ہے، تختہ پلٹا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ بہت ساری ڈیٹیل ہیں، وہ ہم تھوڑی تھوڑی کر کے ڈسکس کرتے ہیں، پوائنٹ بائی پوائنٹ آئیں گے۔ تو ابھی چوہے صاحب کی طرف اس پورے ٹاپک کو لے کے جاتا ہوں۔ اب دو چیزیں ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جو 25 نومبر کو ہوئی تھی، سینئر صحافیوں کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی تھی، اور اب اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ آئی ایس پی آر نے ریلیز کرنے شروع کیے ہیں ویڈیوز کی فارم میں۔ اس میں سے جو افغان رجیم کے بارے میں یا طالبان رجیم کے بارے میں وہ ہم نے لے لیا، اور ساتھ ہی اسحاق ڈار صاحب کی کل پریس بریفنگ تھی اور اس کے اندر بھی کچھ انہوں نے خیالات کا اظہار کیا، جو میرا خیال ان دونوں کو اگر بلینڈ کر کے دیکھیں تو افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے وہ ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں سے کچھ چیزیں جو ہم نے لی، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ افغان رجیم جو ہے یہ پاکستان اور خطے کے لیے خطرہ ہے، یہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے بلکہ پورے خطے کے لیے، جس کے اندر چائنا بھی ہے، جس کے اندر رشیا بھی ہے، سینٹرل ایشیا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ عرب ملک بھی ہیں، ابھی تو تاجکستان میں ہوا ہے۔ چائنا بھی ہے، تو یہ سارے ملک جو ہے نا ان کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ دیکھیں جو جیسے ڈرون کے ذریعے تاجکستان کے اندر چائنیز کو مار دیا گیا، اور پھر چائنیز کے لیے جو کچھ وہاں پہ تیار ہو رہا ہے وہ بڑے خوفناک ہے۔ وہاں پہ سنکیانگ صوبہ ہے نا، وہاں پہ ایک موومنٹ چل رہی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پہ، آپ اگر سنکیانگ کے اندر جائیں نا، رومچی وغیرہ میں جائیں تو آپ یہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ وہاں جو رسم الخط ہے وہ چائنی نہیں ہے، وہ اردو رسم الخط ہے۔ اوکے، آپ کو تمام کعبہ خانے دیواروں کے اوپر اردو یعنی فارسی میں لکھا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ پرشین لینگویج ہے، لیکن خط جو ہے نا عربی رسم الخط یا اردو رسم الخط ہے، جو ایسے نا جو ہمارے الفابیٹس ہیں، حروف تہجی جس کو کہتے ہیں، تو وہ ہے۔ اور دوسرا مسلمان ہیں، اور بڑے زبردست قسم کے واریر قسم کے مسلمان ہیں، اور بڑے اچھے خوبصورت لوگ ہیں وہ سارے، تو وہ وہاں پہ ایک موومنٹ چل رہی ہے اور بڑے عرصے سے چل رہی ہے، اور وہ امریکہ کی بیسڈ ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو، اور وہاں پہ وہ اس ٹائپ کے کچھ ایکٹیویٹی بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب وہ جو لوگ ہیں جو وہاں پہ موومنٹ چلا رہے ہیں وہ اس وقت افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو امریکہ کی طرف سے پیسے دیے جا رہے ہیں، یہ طالبان کو جو ہر منگل کو پیسے آتے ہیں نا جہاز کے اوپر، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ان لوگوں کو فنڈ کر رہے ہیں جنہوں نے کل کو چائنا کے اندر جا کے گڑبڑ کرنی ہے، اور چائنیز اس لیے پریشان ہے، اور چائنیز بار بار طالبان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ چائنیز انگیج بھی طالبان کو زیادہ کر رہے ہیں، اور زیادہ میٹنگز ان کے ساتھ ان کی ہو رہی ہیں، کیونکہ چائنیز کا یہ طریقہ کار ہے کہ یہ منہ نہیں بناتے، یہ ناراض نہیں ہوتے بلکہ انگیجمنٹ کرتے ہیں، جیسے کہ انڈیا کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں، تعلقات بہت خراب ہیں، لیکن سفارتی انگیجمنٹ وہاں پہ بھی چل رہے ہیں، تو وہاں اس لیے بھی یہ مسئلہ ہے۔
تو یہ جو ساری صورتحال ہے نا اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ پورے خطے کے لیے خطرناک ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, چائنا کو بھی پہنچانا چاہتے ہیں, سینٹرل ایشیا کو بھی پہنچانا چاہتے ہیں, رشیا کو بھی, امریکہ کو بھی اور عرب ملکوں کو بھی. کوئی ان کے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے. تو ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ افغان رجیم جو ہے پاکستان نہیں پورے خطے کے لیے خطرناک ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ڈیٹا بتایا کہ جناب ایک سال میں 1873 دہشت گرد مارے گئے ہیں, جن میں سے 136 افغانی ہیں. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے نا. ہاں جی بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف 4 نومبر سے لے کے 25 نومبر تک یعنی کہ پچھلے 21 دن کا جو ڈیٹا ہے وہ سامنے رکھا گیا, تو اس میں پتہ چلا کہ پاکستان کے اندر 4910 آپریشن کرنے پڑے فوج کو. 4910 آپریشن, بہت بڑا نمبر ہے. ایک مہینہ بھی پورا نہیں ہوا, 21 دن کے اندر, بہت بڑا نمبر ہے یہ. اور اگر اس کو آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ 200-250 آپریشن ڈیلی بنتے ہیں, اس سے بھی زیادہ بنیں گے بلکہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان تو پھر ایک حالت جنگ کے اندر ہے نا جی. اور اس کا اعتراف بھی کیا, اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس مہینے کے اندر بھی 206 دہشت گرد مارے گئے ان آپریشنوں کے درمیان. تو اتنے زیادہ جو آپریشنز ہو رہے ہیں, 1873 دہشت گرد مارے گئے ہیں, 21 دنوں میں 4910 آپریشن ہوئے ہیں جس کے اندر 206 دہشت گرد یہ بھی مارے گئے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ خوفناک ہیں, اور ان میں سے افغانی نکلتے ہیں. 136 تو افغانی نکلے سارے. یہ سال رواں سال کی بات ہو رہی ہے, سال اینڈ نہیں ہوا. سال اینڈ نہیں ہوا. 63,023 آپریشن رواں سال میں ہو چکے ہیں, 12,857 کے پی میں ہوئے ہیں اور 53,309 بلوچستان میں لہٰذا بلوچستان اور خیبر پختونخوا 2 صوبے ایسے ہیں جس کے اندر دہشت گردی بہت زیادہ ہے, اور یہ ساری کی ساری فنڈ کی جا رہی ہے, سپورٹ کی جا رہی ہے افغانستان سے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو طالبان ہے, یہ جو پاکستان کے اندر در اندازی ہوتی ہے, جو وہاں سے تشکیلیں آتی ہیں, تو افغان گورنمنٹ یا جو طالبان گورنمنٹ ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہیں اس در اندازی کو. اگر یہ سپورٹ نہیں کرے گی تو یہ لوگ پاکستان کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے. ساتھ کسی صاحب نے سوال کیا نا جی کہ یہاں 1229 کلومیٹر کا بہت بڑا ظاہر ہے ہمارے جو سرحد ہے وہ ہے, اور ہم نے وہاں پہ فینس بھی لگائی ہوئی, تو فینس کے باوجود اور وہاں پہ فوج کے ہونے کے باوجود یہ لوگ پاکستان کے اندر داخل کیسے ہو جاتے ہیں. تو بتایا گیا کہ 1229 کلومیٹر کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک بارڈر ہے, پھر اس کے اندر 20 کراسنگز ہیں, اور یہ جو پوائنٹس ہوتے ہیں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹس کے اندر جو 20 سے 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ہاں, یہ کے پی کا بارڈر اور کے پی کا بارڈر. اور پھر اس کے اوپر ظاہر ہے بہت زیادہ وائر بھی لگی ہوئی ہے, لیکن ریسورسز چاہیے آپ کو. ایسا تو نہیں ہو سکتا پورے بارڈر کے اوپر آپ فوج بٹھا دیں اور وہ مورچے کھود کے اسلحہ لے کے بیٹھی ہو, اور پھر ظاہر ہے ان کو خوراک بھی چاہیے ہوگی, پھر ان کو باقی ٹیک کیئر بھی چاہیے ہوگی, تو وہ اتنے زیادہ ریسورسز کیسے دیے جا سکتے ہیں. آج تک امریکہ میکسیکو کے بارڈر کے اوپر اتنے زیادہ ریسورسز نہیں لگا سکا جتنے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہو جائے. یہ ممکن نہیں ہے. دوسرا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے, ہم نے بھی روکنا ہے تو دوسری طرف سے افغانستان نے بھی روکنا ہے. لیکن اب اگر دوسری طرف سے نہیں روکا جا رہا تو ہم کتنی دیر روک لیں گے؟ وہاں سے سہولت کاری ہو رہی ہے, تو سرنگیں نکالی ہوئی ہیں, سرنگوں سے یہاں سے بندے بھیج دیتے ہیں, ادھر بھیج دیتے ہیں. پھر یہ جو دہشت گردی ہے اس کے اندر نان کسٹم پیڈ گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں. اب یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں روکنا کس کا کام ہے؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ صوبائی گورنمنٹ کا کام ہے, اور صوبائی گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہوا ہے. یہاں پہ کئی ایسی ڈسٹرکٹس ہیں جس کے اندر ہر گاڑی نان کسٹم پیڈ ہے اور وہ چل رہی ہے. تو ساتھ ساتھ سمگلنگ روکنا جو نا وہ بھی ظاہر ہے گورنمنٹ کا کام ہے. اور تیرا ویلی میں اور خیبر ویلی میں جو چیف منسٹر صاحب کا اپنا علاقہ ہے وہاں پہ تو سمگلنگ کیا وہاں پہ تو باقاعدہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, گردے میلے چل رہے ہیں, اور وہاں پہ میلہ چل رہا ہے چرس کا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ باقاعدہ فیکٹری ہیں اور اس کو فوج تباہ کرتی ہے, لیکن پھر یہ سب لوگ مل ملا کے دوبارہ بنا لیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ خطرہ بن چکا ہے پورے خطے کے لیے, اور یہ فوج کا نیریٹو ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ دوحہ کے اندر جتنے انہوں نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے, اور دوحہ میں ظاہر پاکستان نے طالبان کو امریکنز کے سامنے بٹھایا تھا. تو جب ہم نے ان کے سامنے بٹھایا اور انہوں نے وعدے کیے کہ وہاں پہ ایک براڈ بیس گورنمنٹ ہوگی جس کے اندر ساری پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی, تو وہ تو نہیں اب یہ بنا رہے, انہوں نے قبضہ کیا ہوا اقتدار کے اوپر. تو مجھے لگتا ہے کہ اب ایک تو جنگ بھی ہوگی, پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو دوحہ معاہدہ ہوا ہے نا اس کو امپلیمنٹ پاکستان کروائے گا. تو یہ کو بہت زیادہ حالات اب افغانوں کے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے آنے والے دنوں میں. ساتھ جو اسحاق ڈار صاحب کی بات ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. وہ انہوں نے کہا جی وہ افغانستان ہمارا بھائی ہے,
ہم طاقت کے ذریعے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں ہوں اور اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں ہم، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ اپنے کسی بھائی کے گھر میں گھس کے اس کو ماریں۔ ہوں تو یہ اس کا مطلب یہ تھنکنگ ہے کسی نہ کسی جگہ کہ اگر ہوں طاقت کا استعمال کرنا پڑا تو کریں گے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ امیر متقی صاحب سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم نے کچھ لوگ پکڑے، تو ہم نے کہا جی کچھ لوگ نہیں پکڑنے، آپ نے سارے پکڑنے۔ ہوں ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ طالبان اس معاملے میں منقسم ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ہیں، یہ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہوں بھی انہوں نے کہا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ٹی ٹی پی انہوں نے کہا، ہم نے انہیں کہا کہ ٹی ٹی پی جو ہے نا یا ہمارے حوالے کریں یا آپ ان کو ختم کریں یا ان کو دور لوکیٹ کر دیں، ڈس لوکیٹ کر دیں، تو یہ ہوں بارڈر سے ہٹائیں، لیکن وہ ظاہر ہے نہیں ہٹائے جا رہے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ڈاٹ صاحب کا جو اگر آپ گفتگو دیکھیں اسے تھوڑا سا ڈی سائفر کریں تو مجھے لگتا ہے گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں جو ہیں اب ہوں افغان کی صورتحال سے کو بہت زیادہ مطمئن نہیں ہے، تو طالبان کو آنے والے دنوں میں کوئی لمبی چابی دینے کا وقت آ گیا۔ یہ مجھے اچھا سر لگتا ہے اسی ہفتے میں ہو جائے گا، آنے والے دنوں میں۔ یہاں پہ ہوں ایک اور چیز جس کا ذکر آپ نے کیا تھا وہ یہ ہے ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یو این نے ہمارے اوپر دباؤ ڈالا ہے اور ان کی طرف سے مطالبہ آ رہا ہے کہ آپ کچھ ریلیف دیں افغانستان کو، تو انہوں نے کہا کل ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو میری انفارمیشن یہ ہے کہ دو چیزوں میں افغانستان کو ریلیف دے رہے ہیں، خوراک میں کیونکہ وہاں پہ خوراک کا بڑا بحران پیدا ہو گیا، اور ہوں ساتھ میڈیسن میں۔ تو ٹھیک ہے میڈیسن اور خوراک کے معاملے میں پاکستان جو ہے تھوڑی سی سہولت دے گا افغانوں کو دے رہا ہے، وہ صرف افغان بھائیوں کو، اور ٹھیک ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ طالبان رجیم کی وجہ سے ہم کوئی انڈر پریشر ہیں، لیکن ٹھیک وہ ہے افغانستان ظاہر ہے ہمارا ہمسایہ بھی ہے اور افغان ہمارے بھائی بھی ہیں، تو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ادویات اور خوراک کے معاملے میں تھوڑی سی سہولت ان کو دے دی جائے۔ ٹھیک ہے اچھا چوہدری صاحب ایک جملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے بولا اسحاق ڈار صاحب نے کہ بھارت کو سبق سکھا سکتے ہیں تو یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے یہ بات پھر تو ٹھیک ہے ویسے۔ دوسری سائڈ پہ 27 ممالک کو بریفنگ دے کے آ رہے ہیں یورپی یونین کو بریفنگ دے کے آ رہے ہیں ڈی جے ایس پی آر کا بیان آپ نے کہا جی خطے میں سلامتی کا خطرہ ہے بالکل بات بھی وہ ٹھیک کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان رجیم چینج والی سائڈ پہ جا رہا ہے یا جس طرح پاکستان کانفیڈنس میں لے رہا ہے پوری دنیا کو یہ مل کے کچھ ہونے لگا اب دیکھیں جو رجیم تبدیلی ہے نا وہ پاکستان نہیں کرے گا، وہ انٹرنیشنل ہوگا، ٹھیک کیونکہ یہ جو دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا وہ امریکنز نے کیا تھا، طالبان کے ساتھ کیا تھا، اور اس میں جو قطر کی گورنمنٹ ہے وہ بھی شامل تھی اور ساتھ ساتھ عرب بھی شامل تھے۔ ہوں تو یہ جو رجیم تبدیلی ہے نا مجھے لگتا ہے کہ باہر سے پریشر آئے گا بہت زیادہ، اور ٹھیک ہے طالبان کے اوپر باقاعدہ رگڑا لگایا جائے گا کہ امیڈیٹلی آپ براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنائیں، دوسرے لوگوں کو شامل کریں، اور ٹھیک جب ہے دوسرے لوگ آ جائیں گے نا پھر یہ ان کی جو ریٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ جو ٹھیک ہے پاکستان اور سے لڑنا اور یہ جو قتل و غارت کری ہے پھر یہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، ٹھیک ہے اور یہ کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ معاملہ کنٹرول نہیں ہوتا تو پاکستان سرجیکل اسٹرائکس کرے گا، وہ کھل کے کرے گا۔ یہ دفتر خارجہ کے بیان چل بھی رہے ہیں 2 دن پہلے ان کا بیان دفتر خارجہ کا جو پاکستان کا آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ جنگ بندی کو اس طرح نہ سمجھا جائے کہ مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ ہم پہ ہوا تو ہم نہیں کرتے نہیں کرتے، ٹھیک ہے تو کلیئر کٹ میسیجز پاکستان کی طرف سے آ رہے ہیں اچھا چوہدری صاحب آپ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بھول گئے میرے پیارے مودی گھٹیا جی مودی جی جو ہیں یار بس کریے۔ ٹھیک ہے ان کے لیے ایک اسپیشل بیان انہوں نے آپریشن سندور کے حوالے سے بتایا جو ہم نے ودوا کیا تھا اس میں ذرا بتایا نا ڈی جی ایس پی آر نے کیا بولا ہے وہ بھی بڑی مزے کی اسٹیٹمنٹ ہے اور وہ اصل میں ایک ہے، انہوں نے کہا کہ جی سندور جو ہے نا وہ انڈین آرمی چیف ہے نا، ان کا ایک بیان آیا تھا کہ یہ ہماری طرف سے ٹریلر تھا، تو اس کا بڑا انہوں نے ذکر کیا کہ ٹریلر کیا تھا، کون سا ٹریلر تھا جس کے اندر آپ کے ساتھ 8 طیارے گر گئے اور جس کے اندر آپ کے 26 مقامات جو شہروں کے اوپر حملے ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ S-400 جو تھا وہ اڑ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی ٹریلر نہیں تھا، یہ ایک ڈرونی فلم تھی جو آپ کے لیے، اور وہ شاید اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس ٹائپ کے بیانات دیتے رہتے ہیں، لیکن انڈیا دنیا کا واحد ملک ہے جس سے جنگ کے 6 دن بعد پتہ لگا تھا کہ وہ جنگ جیت گئے ہوئے ہیں، اور ان کی ایئر فورس کو کچھ 6 مہینے بعد پتہ چلا تھا کہ ہم نے طیارے کرائے۔ چوہدری صاحب اثر ہوتا ہے پینے کا وہی پینے کا اچھا تو یہ تھا جی ہمارا ویلاگ یقیناً آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے اجازت دیجیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد